आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह की पैदाइश। मीका नबी का सहीफा उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक का दूसरी, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन ऐ बैतलहम अफ्राता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकम होगा, और उसका मुसद्दर जमाना साबक कदीमल अयाम से है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। मीका नबी के सहीफे के 7 बाब हैं और उसकी 105 आयाते मुबारक है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की पैदाइश फलस्तीन के मुल्क में सूबा गलील के एक शहर नासरत में मरियम मुकद्दसा के बतने अतर से हुई। जब यीशु मसीह की जाए वलादत हुई, उस वक्त वहां पर कैसा माहौल था? उस वक्त का सियासी माहौल क्या था? उस वक्त रोमन हुकूमत थी। उस वक्त का जो मजहबी माहौल था, मजहबी तौर पर कहानत का दौर था, और हैकल के अंदर कहानत के लिए काहिन जो है वो मुकर्रर किए जाते थे, और हैकल का सारा इंतजामात जो है वो कहनों के हाथ में होते थे। यीशु मसीह की जाए वलादत के वक्त नबूवती माहौल क्या था? उस वक्त नबूवती सरगर्मियों का माहौल कुछ यूं था कि उस वक्त मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो नजात का इल्म देता था, जो नजात की तालीम लोगों को देता था, वो यीशु मसीह की राह तैयार कर रहा था। रोमी हुकूमत का पस मंजर आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि सारे इलाका में सबसे पहले बाबलियों की हुकूमत थी। उसके बाद इस इलाका में जो हुकूमत आई वो मादियों और फारसियों की हुकूमत थी। फिर इसके बाद इसी इलाका के अंदर जो हुकूमत आई वो यूनानियों का दौर आ गया। इसके बाद एक और दौर जो है वो बड़ी तेजी के साथ जो है मंजर आम पर आया, और वो दौर था रोमी दौरे हुकूमत। उस वक्त कैसरे ऑगस्टस जो है वो पूरे इलाके का बादशाह था। अब जब पूरे इलाके की बात हो तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, उस वक्त ये मुख्तलिफ ममालिक की तकसीम नहीं थी। यूरोपियन कंट्री भी सब एक ही इलाका कहलाता था। इसके साथ साथ ये जो अरब ममालिक हैं ये भी एक ही इलाका कहलाता था। हिंदुस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, जो अब मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये हिस्से बढ़ चुके हैं, ये सब के सब एक ही हुकूमत के ज़ेरे तसल्लुत अपनी लाइफ गुजार रहे थे। जब रोमियों ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो पहले उसे यानी हेरोदिस अजीम को गलील का और यहूदिया का उन्होंने एज ए गवर्नर मुकर्रर किया। जब हेरोदिस उस वक्त उस इलाके का एज ए बादशाह था तो उसने उस इलाके के अंदर अमन की फिजा को कायम किया, नंबर 1। नंबर 2, उसने कैसर ऑगस्टस के नाम पे एक बंदरगाह तमीर की, जिसमें उसने कैसरे ऑगस्टस को भी खुश किया, और कैसरे ऑगस्टस से भारी फंड लेकर उसने यहूदियों को खुश करने के लिए हैकल की तमीर नौ का काम भी बड़ा जोशो खरोश के साथ किया। बताता चलूं कि हैकल का जो पहला हाता था, जो उसका पहला रकबा था, हेरोदिस बादशाह ने अपनी दौरे हुकूमत में यहूदियों को अपनी
طرف مائل کرنے کے لیے, یہودیوں کی فیور حاصل کرنے کے لیے اس نے اس احاطے کو بھی بڑا کر دیا. اور پھر اس نے ہیکل کی آرائش جو ہے, جو کہ کبھی سلیمان کے وقت ہوتی تھی, اس نے کوشش کی کہ میں اسی طرح اس ہیکل کی آرائش کو دوبارہ بحال کر دوں. اور اس نے کثرت کے ساتھ رومی حکومت سے روپے اور پیسہ لے کر ہیکل کی تعمیر نو کے اوپر لگایا, جس سے اس کو کیا فائدہ کیا ہوا کہ تمام یہودی جو تھے وہ اس کی فیور میں ہو گئے. حدیث جو ہے اس کا جو باپ تھا وہ غیر یہودی تھا اور اس کی ماں جو تھی وہ یہودی تھی. فلسطین کے مرکزی صوبے, پہلا صوبہ گلیل تھا, دوسرا صوبہ سامریا تھا, تیسرا صوبہ یہودیہ تھا. گلیل کے صوبے میں ایک چھوٹا سا شہر یا گاؤں یا قصبہ جس کا نام ناصرت تھا, وہاں پر 2 خاندانوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ان خاندانوں میں سے ایک یعقوب کا خاندان تھا اور اس کے بیٹے کا نام یوسف تھا. دوسرا خاندان جس خاندان کا نام ایلی کے نام سے نامزد ہے, اس کی بیٹی کا نام مقدسہ مریم تھا. اور پھر ان 2 خاندانوں کی باہمی مشاورت ہوئی. یوسف اور مقدسہ مریم کی منگنی جو ہے وہ طے پا چکی تھی. اب اس منگنی کے کچھ ہی دیر کے بعد خدا کی طرف سے جبرائیل جو ہے ایک پیغام لے کر آیا ہے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس کا نسخہ موجود ہے ضرور اپنے ہاتھ میں لیں اور میرے ساتھ مل کر نکالیں لوکا طبیب کی مارک پر لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 26ویں. 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے شہر میں جس کا نام ناصرت تھا, صوبے کا نام بھی آپ کو مل گیا, شہر کا نام بھی مل گیا, انڈرسٹینڈ کیا بات کو. 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا. اس کو بھیجا گیا ہے, اور یاد رکھیں کسی کو بھی اگر بھیجا جائے تو کسی مقصد اور پرپس کے لیے بھیجا جاتا ہے. وداؤٹ مقصد اور پرپس کے کبھی بھی کسی کو روانہ نہیں کیا جاتا. اور خدا نے جبرائیل فرشتے کو, جس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ جو ہر وقت خدا کے حضوری میں اس کے تخت کے سامنے کھڑا رہتا ہے, جو خدا کی بالکل قربت کے اندر رہتا ہے, یہ وہ فرشتہ ہے. اور خدا نے اسی کو کہاں پہ بھیجا ہے؟ گلیل کے ایک چھوٹے سے شہر ناصرت کے اندر. اور لکھا ہوا ہے ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی, اور اس کنواری کا نام مریم تھا. میرے عزیزو, جب جبرائیل فرشتہ مریم مقدسہ کے پاس آیا, اس کا مطلب ہے کہ خدا جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہیں, خدا اس جگہ کو بخوبی جانتا ہے. خدا آپ کے ملک کو بھی جانتا ہے, خدا آپ کے شہر کو بھی جانتا ہے, خدا آپ کے محلے کو بھی جانتا ہے, خدا آپ کے گھر کو بھی جانتا ہے, اور پھر آپ کے گھر کے اندر جتنے کمرے ہیں ان کو بھی خدا جانتا ہے. اور مریم مقدسہ جو تھی وہ تو اپنے گھر میں تھی, اور جب مریم مقدسہ کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھ تو کیا ہوگی, تو حاملہ ہوگی. اب مجھے ایک بات کا آپ آنسر کریں کہ آج کے دور میں یا قدیم زمانہ کا دور ہو, کوئی کنواری لڑکی, غیر شادی شدہ نوجوان بیٹی اگر کوئی اس سے یہ بات کہہ دے
کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ تو اس بات کو سن کر ہی سب سے پہلے گھبرا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ قدیم زمانہ کے اندر بھی اگر کوئی کنواری اس طرح حاملہ ہو جاتی تھی تو اس کو سنسار کر دیا جاتا تھا۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات سیکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے اگر یسوع المسیح کو قبول کرنے والی کوئی شخصیت ہے، کوئی ہستی ہے، تو وہ صرف اور صرف مریم مقدسہ ہے، جس نے سب سے پہلے یسوع المسیح کو اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ اس نے نہ تو اپنی موت کی پرواہ کی ہے، نہ اس نے کسی کی باتوں کی پرواہ کی ہے کہ مجھے کوئی معاشرے میں کیا کہے گا۔ جب فرشتہ نے اس کے ساتھ گفتگو کی کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو نے اس کا نام یسوع رکھنا ہے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، مریم مقدسہ نے بھی فرشتہ کے ساتھ مکالمہ بازی کی۔ اس نے کہا یہ کیسے پوسیبل ہے جبکہ میں مرد کو جانتی نہیں ہوں، میں مرد سے واقف نہیں ہوں، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شادی بھی نہ کی ہو اور میں پریگننٹ ہو جاؤں؟ اور فرشتہ کا جواب کیا تھا؟ روح القدس کے وسیلہ سے تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا پورے جہان کی نجات کا باعث بنے گا۔ میرے عزیزو، وہ ایز اے نجات دہندہ اس دنیا میں آج سے 2000 سال پہلے آ چکا ہے، اور وہ اپنا نجات کا کام کر کے اپنی مصلوبیت کے دکھ کو برداشت کر کے موت اور قبر پر فتح یاب ہو کر آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور اب وہ دوسری آمد کے لیے بہت جلد آنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی دوسری آمد میں شریک ہو سکے تو آج ہی مریم مقدسہ کی طرح یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، اس کو اپنے دل کی چرنی پر اتار لیں، اور اس کے کفارے پر ایمان لاتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، یسوع المسیح کے اس ولادت کے موقع پر بڑا خوبصورت چانس ہے کہ اپنی زندگی کا ایک یو ٹرن لے لیں، یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، اور یسوع المسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ہوئے اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، نئی انسانیت کو پہن لیں، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ جب وہ اپنی دوسری آمد میں آئے تو آپ اٹھ کر اس کا استقبال کرنے والے ہوں۔ خدا آپ سب کو یسوع المسیح کو قبول کرنے کی اور اس کی آمد کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا کرے۔